बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो अकबर हाशमी हैं, उसने मेरे ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकी हैं, उसका जवाब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। असल में मैंने तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से जो कुछ मुनकरात राइज हो गए हैं, उनके मुनकर पर अपने यहाँ मस्जिद में 2 जुमे में लगातार उनके मुनकर पर नकीर की थी। और बारहा उस तकरीर के दरमियान मैंने बार बार ये लफ्ज़ कहा कि भाई मैं तबलीगी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ। तबलीगी जमात ये हमारे अकाबिरीन की कायम करदा जमात है, लेकिन इसके अंदर जो खामियाँ आ गई हैं ये काबिल इस्लाह हैं, इनकी इस्लाह की जानी चाहिए। और हर दौर में हर वक्त अपने अपने दौर में उलमाए किराम ने उन खामियों पर क्या है तंबीह की है। मैं उस बहस में खैर अभी नहीं जाना चाहता। तो ये मेरा फ़र्ज़ मनसबी था कि मैं उन मुनकरात पर नकीर करूं और उनको मैं अपनी ज़बान से बताऊं भाई ये मुनकर इसमें दाखिल हो गए। लेकिन खैर उसमें अल्लाह का शुक्र है, उलमाए हक़ की तरफ से मुझे तायीद हासिल है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर उलमा और काबिल उलमा ने मतलब मेरी उस तकरीर की तायीद की है कि बर वक्त आपने अच्छा किया और इन मुनकरात पर नकीर होनी चाहिए थी। लेकिन जो अंधी तकलीद में और हद दर्जे तबलीग के काम में गुलू कर रहे हैं और बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और इस तबलीग के काम को ख़राब करना चाहते हैं, तो वो बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। खैर उन्हें करने दीजिए। मेरा मकसद कोई फितना और फसाद फैलाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ इस्लाह है ताकि तबलीगी जमात के इन मुनकरात की इस्लाह हो सके। बाज़ लोग उस पर यह कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब पर वीडियो ना डालें या शख्सी तौर पर इस्लाह करें। देखिए, जब कोई गलती आम हो जाती है तो आम तरीक़े से उस गलती की इस्लाह की जाती है। खैर, तो ये जो अकबर साहब हैं, इन्होंने जवाब दिया लेकिन कोई भी इल्मी जवाब नहीं दिया। बड़ा ही मतलब इन्होंने जाहिलाना जवाब दिया है, बेहद बदतमीज़ी और बदकलामी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उस तरह के अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि मैं अपने मयार से नहीं गिर सकता। मैं अपने मयार से, क्योंकि ज़बान मेरे पास भी है, मैं भी बदतमीज़ी, बदकलामी, बदगोई कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मयार और अपने अखलाक से नहीं गिर सकता कि मैं उनका जवाब भी बदतमीज़ी से दूँ। अब आप ही देखिए, मैं कुछ उनके मतलब दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या उनके अखलाक हैं। शूरा वालों के ख़िलाफ़ जो इन्हीं में से हैं, एक दो फाड़ हुए हैं तबलीग में, 2 ग्रुप हुए हैं, तो उनके ताल्लुक़ से जनाब आली क्या कहते हैं ज़रा आप सुन लें। कितने बदतमीज़ी के कलिमात कहते हैं, ज़रा आप सुने। जब तबलीग में पहले दिन लगे थे, पहनने को बराबर से पैजामे नहीं थे, पैजामे में नाड़ा नहीं था और पिछवाड़े पे ऐसे 2-2, 3-3 बालिश के पेवन थे, घर में दाल चावल जवारी बाजरी के वांदे थे। उस वक्त साइकिल चलाने की औकात और हैसियत नहीं थी। पहला दिन सोचो ना, क्योंकि मुफ्त में फुकट में मिली हुई तबलीग है, इसके लिए कदर नहीं है। उन्हीं हज़रत जी मौलाना साद साहब के परदादा के तुफ़ैल में तुमको वो तबलीग मिली। आज उसी तबलीग के तुफ़ैल पूरी दुनिया में तुम्हारी नाम हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आज घूम रहे हो, दस्तरखानों पे जो है बकरे मुर्गे खुंदल रहे हो। उसी तबलीग का तुफ़ैल है, उन्हीं मौलाना साद साहब के परदादा का तुफ़ैल है, उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन के चौखट के धूल का तुफ़ैल है। वरना तुमको तो सालों गली के कुत्ते भी नहीं पूछते थे, तुमको कुत्ते भी नहीं पूछते थे, गली के कुत्ते। तुम्हारी औकात ऐसी थी, पैजामे पहनने की औकात नहीं थी, ऐसे 2-2, 3-3 बालिश के पेवंद होते थे। देखिए, अभी आपने सुना होगा किस तरीके से शूरा वालों के ख़िलाफ़ वो बदतमीज़ी के कलिमात और भोंडे कलिमात कह रहे हैं। ये इनका अखलाक है। अब आप फ़ैसला ख़ुद करेंगे कि ये आलिम है या जाहिल, ये फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे। इसी तरीके से मुफ्ती तारिक मसऊद, जो बहुत ही मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो उन्होंने एक मौके पर जब सना खान से मुफ्ती अनस ने शादी की थी, तो मज़ाहिया लहजे में ये जुमला कहा कि भाई मुफ्ती अनस साहब को दुनिया में हूर मिल गई। तो इन्होंने, इन साहब ने, अकबर साहब ने किस तरीक़े से बदतमीज़ी के कलिमात मुफ्ती अनस के ताल्लुक़ से कहें, वो भी आप ज़रा मुलाहजा करें। हमने औरत देखे नहीं ज़िंदगी में कभी। बस मौलवी अनस एक अकेला इंसान है जिसको हूर परी दुनिया के अंदर मिल गई हुई है। बाकी हम हैं और बाकी जो इंसान हैं वो तो सब मुठ मार मार के अपना काम चला रहे हैं। बॉलीवुड का रंग उनके ऊपर चढ़ रहा है, जो कभी शाहरुख खान बने हुए हैं, कभी बॉबी देओल बने हुए हैं, पता नहीं कभी और।
ابھی آپ نے سنا ہوگا کس طریقے سے مفتی انس صاحب نے جو ثنا خان سے شادی کی تھی اور انہوں نے کس طریقے سے مفتی صاحب نے جو یہ کہا تھا کہ ثنا خان کو حور ملے گی، کتنے بدتمیزی کے کلمات کہے انہوں نے، آپ نے خود ان کا سنا ہوگا۔ تو دیکھیے یہ ان صاحب کا اخلاق ہے اور کردار ہے، کس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آنا ہے، بد کلامی سے پیش آنا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس درجے کے ہیں انسان، یہ عالم ہیں یا جاہل ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے، یہ عالم ہیں جاہل ہیں ان کلپ کو دیکھ کر۔ اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ دیکھیے میں نے تبلیغی جماعت کے بہت سے منکر پر نکیر کری، دو باتیں خصوصی طور پر میں نے کہیں کہ بھئی 3 دن 10 دن مشورہ چلا 4 مہینہ، اس کو لازم پکڑ لیا ہے اور صرف اسی کو یہ لوگ کہتے ہیں تبلیغ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تبلیغ نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ مشورہ لازم ہے اور 3 دن لازم ہے اور 3 دن مشورہ اور مروجہ طریقے کو ہی تبلیغ کہنا، اس کے علاوہ جو اور طریقے ہیں تبلیغ کے یا اور جو دینی خدمتیں ان کو تبلیغ نہ سمجھنا، میں اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا یہ معاملہ ہے تو یہ عمل بدعت ہے، اور یہ فقہ کا اصول بھی ہے، جو چیز دین میں اور شریعت میں نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے تو یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیے اب میں بدعت کی تعریف، بدعت کی لغوی تعریف کیا ہے، بدعت کی شرعی تعریف کیا ہے، یہ دونوں تعریفیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں کچھ تبصرہ کروں گا، بہت مختصر سا آپ کا وقت لوں گا۔ آپ سے درخواست ہے پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اہل علم سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر میری اس ویڈیو میں کوئی خامی ہو تو آپ مجھے متنبہ کریں تاکہ میں اپنی اس خامی کو دور کروں۔ دیکھیے بدعت کے لغوی معنی کیا ہے؟ بدعت کے لغوی معنی ہے ما احدث علی غیر مثال سابق، یہ بدعت کی لغوی تعریف ہے، اور کہاں سے لی ہے میں نے؟ المنجد، جو عربی کی ڈکشنری ہے المنجد، جو چیز بغیر کسی سابق مثال کے بنائی جائے وہ بدعت ہے، یہ لغوی تعریف کر رہا ہوں ابھی میں۔ اسی طریقے سے المنجد اردو کھولتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا بدعت کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے؟ بغیر نمونے کے بنائی ہوئی چیز، دین میں نئی رسم، یہ المنجد اردو میں موجود ہے، اور پہلے جو الفاظ میں نے سنائے تھے وہ المنجد عربی میں موجود ہیں۔ دیکھیں مصباح اللغات میں بدعت کے کیا معنی لکھے ہیں؟ بدعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مصباح اللغات میں لکھا ہے وہ عقیدہ یا عمل جس کی کوئی اصل قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ملے، وہ عقیدہ یا عمل جس کی کوئی اصل قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی قرون ثلاثہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانے جو خیر کے ہیں ان میں اس کی کوئی مثال نہ ملے، اس عقیدے یا عمل کو کیا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ خیر یہ بدعت کی لغوی تعریف ہے۔ اب ہم بدعت کی شرعی تعریف کتابوں کے اندر کھنگالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بدعت کی شرعی تعریف کیا ہے۔ دیکھیے بدعت کی شرعی تعریف حافظ بدر الدین عینی، ایک بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری کے نام سے۔ عمدۃ القاری میں تحریر فرماتے ہیں، میں عربی عبارت مکمل نہیں پڑھوں گا، البدعۃ فی الاصل احداث امر الاخ، اس کا اردو ترجمہ سن لیں۔ اور پھر دوسری جگہ حافظ عینی فرماتے ہیں البدع جمع بدعۃ وہو ما لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنۃ، یعنی بدع، البدع یہ جمع ہے، کس کی؟ بدعت کی جمع ہے، اور بدعت وہ ہے کہ جس کی کوئی اصل کتاب اور سنت میں موجود نہ ہو، بدعت وہ ہے جس کی کوئی اصل کوئی دلیل کتاب اور سنت میں موجود نہ ہو۔ اب آگے آئیے، حافظ ابن رجب حنبلی جامع العلوم میں تحریر فرماتے ہیں والمراد بالبدعۃ ما احدث مما لا اصل لہ الاخ، بدعت سے مراد وہ چیز ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، بدعت سے مراد وہ چیز ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جو اس پر دلالت کرے۔ دیکھیے یہ حافظ ابن رجب حنبلی اپنی کتاب جامع العلوم میں تحریر فرماتے ہیں بدعت سے مراد وہ چیز ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جو اس پر دلالت کرے۔ اسی طریقے سے المحیط میں ہے المبتدع هو الذي يفعل ما لم يأمر الله ورسوله الى آخرہ، مبتدع بدعتی وہ ہے جو کہ ایسا کام کرے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے اور نہ صحابہ نے وہ عمل کیا ہے۔ بدعتی وہ ہے جو ایسا کام کرے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے اور نہ صحابہ نے وہ عمل کیا ہے، وہ مبتدی ہے۔
اور کیا ہیں؟ بدعتی ہیں۔ یہ المحیط نامی کتاب میں یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے شرح مصباح ابن الملک کی، اس میں بدعت کی تعریف بڑی جامع کی گئی ہے۔ دیکھیے کیا تعریف کی گئی، من فعل فعلا او قولا فی الدین ما لیس فی القرآن ولا فی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز قبولہ ویسمى ذلك الفعل او القول بدعۃ۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو شخص بھی کوئی کام کرے یا بات کہے دین سمجھ کر، اور وہ نہ ہو قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو اس کام یا قول کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور اس فعل یا قول کا نام بدعت ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے دین سمجھ کر، اور اس کی اصل قرآن اور سنت اور صحابہ کے عمل میں نہیں ہے، تو کیا ہے؟ وہ عمل بدعت ہے۔ اسی طریقے سے شرح الاربعین نامی یہ کتاب ہے ابن حجر مکی کی، وہ دیکھیے کیا لکھتے ہیں بدعت کی تعریف کرتے ہیں، البدعۃ کل شیء عمل علی غیر مثال الی آخرہ۔ اس کا اردو ترجمہ سنیے، بدعت ہر وہ عمل ہے جو کسی مثال سابق پر نہ ہو، اور لفظ بدعت سے بدیع السماوات والارض نکلا ہے، یعنی بغیر مثال سابق کے آسمان و زمین کا ایجاد اور تخلیق کرنے والا۔ اور شرعاً بدعت یہ ہے کہ شارع کے امر اور اس کی دلیل خاص اور عام کے خلاف عمل کیا جائے۔ یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات کیا ہے ابن حجر مکی نے لکھی ہے، یعنی اس قول میں، یہ جو قول انہوں نے نقل کیا، اس قول میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ شریعت میں کوئی عمل بطریق عموم ثابت ہو اس کو خاص کر لینا، اور اگر کوئی عمل بطریق خصوص ثابت ہو اس کو عام کر لینا، یہ بدعت ہے۔ بس یہ اصول سمجھ لیجئے، اگر شریعت میں کوئی کام عام طریقے سے ثابت ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، تو آپ اس کو خاص کر لیں گے تو یہ اس عمل کو بدعت بنا دے گا۔ اور کوئی عمل کیا ہے، خاص طریقے سے ثابت ہے، آپ اس کو عام کر دیں گے تو کیا ہے، یہ اس عمل کو بدعت بنا دے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں مشورے کی۔ مشورہ کیا ہے؟ مشورہ تبلیغی احباب نے مشورے کو لازم کر لیا ہے، حتیٰ کہ چلیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب یہ کہیں گے جی ہم نے مشورے کو لازم نہیں کیا ہے۔ دیکھیے آپ سنیے مولانا سعد مشورے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میدان قتال کو چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشورے کو چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ میری بات کو توجہ سننی پڑے گی۔ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچے نہیں اور اس بات کے مقصد کو سمجھے نہیں۔ تولی یوم الزحف سے بھی زیادہ برا ہے مشورہ چھوڑ دینا۔ دیکھیے ابھی آپ نے سنا ہوگا مولانا سعد مشورے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشورہ چھوڑنے والا قتال فی سبیل اللہ چھوڑنے والے سے بڑا گنہگار ہے۔ مشورہ چھوڑنے والا قتال فی سبیل اللہ چھوڑنے والے سے کیا ہے، بڑا گنہگار ہے۔ میدان جہاد سے، میدان قتال سے بھاگنے والے سے بڑا گنہگار کون شخص ہے؟ جو مشورے کو چھوڑ دے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا مولانا سعد صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، جو چیز مباح ہے یا سنت ہے اس کو اس درجے لازم قرار دے دینا کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے مشورہ نہیں چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے ایک دن بھی کیا ہے مشورے کا ناغہ نہیں کرنا ہے۔ ہم بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ 3 دن 10 دن چلہ 4 مہینے یا مشورہ، یہ کیا ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ ان 3 دن لگانا عبادت نہیں ہے، 10 دن لگانا عبادت نہیں ہے، یا 3 دن 10 دن اور یہ جو مروج طریقہ ہے تبلیغ کا، یہی تبلیغ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ 3 دن کا لزوم مشورے کو لازم قرار دے دینا۔ ابھی آپ نے سنا مولانا صاحب نے کیا کہا کہ مشورے سے بھاگنے والا، مشورہ نہ کرنے والا قتال فی سبیل اللہ سے بھاگنے والے سے بڑھ کر گناہگار ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مشورے کو لازم پکڑ لینا یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے، کیونکہ مشورہ عام ہے، اس کو بالکل خاص کر لیا، اس کو لازم کر لیا کہ جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو اس کو لازم پکڑ لینا اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔ دیکھیے اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک طریقہ ہے، ایک نصاب ہے، اس کو
ہم کیا ہے نصاب کے طور پر اعمال کے طور پر کرتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی جائز عمل, کوئی بھی مباح عمل, کوئی بھی مستحب عمل آپ اس پر مواظبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مواظبت اس کو کیا ہے آپ لازم سمجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کو کرنا ہی کرنا ہے, اگر نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا, یا اس کو آپ بالکل لازم سمجھتے ہیں, تو یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے. دوسری چیز کیا ہے, جو مین مدعا یہ ہے تبلیغ کہ یہ عمل بدعت کیوں ہے. مروجہ جو طریقہ ہے یہ 1926 میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایجاد کیا. حالانکہ دعوت و تبلیغ جو اصل ہے وہ دعوت و تبلیغ وہ ہے جو غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے. اس کو دعوت و تبلیغ کہنا حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کے بقول کہ یہ وہ دعوت نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام جو دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے, وہ توحید و سنت کی دعوت تھی. یہ کیا ہے, یہ ہمارے اکابرین کا ایک قائم کردہ نظام ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے. اس کے فوائد ہیں, اس کے برکات ہیں, اس کے ثمرات ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن جب اس میں غلو داخل ہو گیا تو اس عمل نے اس کو بدعت بنا دیا ہے. کیوں بدعت بنا دیا ہے؟ کیونکہ تبلیغ کیا ہے, دعوت کیا ہے, یہ عام ہے. اس کو انہوں نے خاص کر لیا کہ بس یہی دعوت ہے, یہی تبلیغ ہے, تو ان کے اس عمل نے اس کو بدعت بنا دیا ہے. کیونکہ اس کی کوئی نظیر, اگر آپ اسی کو تبلیغ قرار دے رہے ہیں تو یہ تو کیا ہے, قرآن پر زیادتی ہے. قرآن میں تبلیغ کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا. اگر آپ یہی کہیں گے کہ یہی وہ تبلیغ ہے جو تمام انبیاء نے کی ہے, تو اس سے پہلے 100 سال پہلے 1926 سے پہلے تو یہ طریقہ رائج نہیں تھا. تو اس کا مطلب 1300 سال تک امت نے تبلیغ کے طریقے کو ترک کر دیا, تبلیغ کو ترک کر دیا, پوری امت گناہگار چلی گئی اس دنیا سے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مروج طریقے کو لازم قرار نہ دیا جائے اور صرف اسی کو تبلیغ نہ کہا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ بس یہی تبلیغ ہے, یہی نجات کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ سب چھوڑ دیں, آپ مشورے کو لازم نہ پکڑیں, 3 دن کو لازم نہ پکڑیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو لازم نہیں پکڑ رکھا ہے. نہیں بھائی, لازم پکڑ رکھا ہے. اگر لازم نہ پکڑتے تو اماموں پر کیا ہے یہ شرط کیوں لگاتے کہ بھئی آپ جب تک آپ کا چلہ نہیں لگا ہوگا, جب تک آپ کا 4 مہینے نہیں لگے ہوں گے, آپ کا سال نہیں لگا ہوگا تو ہم امامت پہ نہیں رکھیں گے. اس کا مطلب لازم کر رکھا ہے, جبھی تو یہ شرط لگاتے ہیں. جن مسجدوں میں تبلیغی جماعت کا ہولڈ ہے تو ان مسجدوں میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ جب تک وقت نہیں لگا ہوگا اس وقت تک کیا ہے ہم آپ کو امام نہیں رکھیں گے. اس کا مطلب آپ نے اس وقت لگانے کو لازم سمجھ رکھا ہے, جبھی تو آپ وقت لگانے کی قید لگاتے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ چاہے وہ دیندار ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس تبلیغ کے کام میں, مروجہ تبلیغ کے کام میں نہیں جڑیں گے اور وقت نہیں لگائیں گے تو کیا ہے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. یعنی التزام کرتے ہیں باقاعدہ التزام. اگر کوئی وقت نہ لگائے, اس تحریک میں نہ جڑے, اس کام میں نہ جڑے, اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے 3 دن کو, 10 دن کو اور چلے کو, 4 مہینے کو, سال کو لازم سمجھنا اور اسی کو تبلیغ سمجھنا کہ بس یہی تبلیغ ہے, مروجہ جو طریقہ ہے یہی تبلیغ ہے, کیا ہے یہ آپ کے اس عمل کو بدعت بناتا ہے. کہ شریعت میں تبلیغ کیا ہے, مطلق ہے, اس کا کوئی طریقہ اللہ کے نبی سے, صحابہ سے, قرآن سے, سنت سے, اجماع امت سے کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے. آپ نے ایک طریقے کو متعین کر لیا ہے, اس لیے آپ نے کیا ہے شریعت میں زیادتی کی ہے. شریعت کی ایک مطلق چیز کو آپ نے مقید کر دیا ہے, اور مطلق کو مقید کر دینا, عام کو خاص کر دینا, یہ کیا ہے, یہ اس عمل کو بدعت بناتا ہے, اس عمل کو ناجائز بنا دیتا ہے. تو اس لیے آپ کا مشورے کا لازم کر لینا اور تبلیغ کو اس مروج طریقے کے ساتھ خاص کر دینا, یہ اس عمل کو بدعت بناتا ہے. تو دیکھیے میں نے جو بات کل کہی تھی وہ آج بھی کہہ رہا ہوں, اور اس کو میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ دیکھیے بدعت کی تعریف کیا ہے, کہ جو چیز شریعت اور قرآن اور سنت اور حدیث سے اور اللہ کے نبی سے, صحابہ سے, قرون مشہود لہا, جو خیر کے 3 زمانے اس زمانے میں نہ ہو, اور اس چیز کو دین سمجھ کے کریں. آج لوگ 3 دن لگانے کو دین سمجھتے ہیں, 40 دن لگانے کو دین سمجھتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ تھا کیا ہے دین میں سیکھنے کا یا شوق پیدا کرنے کا, لیکن آج 3 دن لگانے کو, 40 دن لگانے کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں. اور میں ان علماء سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جو علماء مدارس کے اندر ہیں, کیونکہ مدارس میں جو علماء کرام, مفتیان کرام بیٹھے ہیں, تبلیغی احباب سے ان کا زیادہ واسطہ نہیں پڑتا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے,
ایک ہے زبانی طور پر، کیونکہ مفتی الفاظ کا محتاج ہوتا ہے، مفتی کو جو الفاظ لکھ کے دیا جائیں گے اس کے مطابق فتویٰ دے گا، لیکن وہ لوگ جو گراؤنڈ میں موجود ہیں، وہ علماء جو مساجد کے اندر امامت کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے تبلیغ کے موجودہ احوال کیا، مروجہ تبلیغ میں کس درجے غلو ہے، کس درجے شدت ہے، کس درجے مطلب مشورے کو اور 3 دن کو اور گشت کو اور چلے اور 4 مہینے کو لازم پکڑ رکھا ہے۔ تو اس لیے میں ان مدارس کے مفتیان کرام سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، اور وہ لوگ ائمہ کرام جو مساجد کے اندر امامت کرتے ہیں ان سے گراؤنڈ ریئلٹی لے کر اور اس کا کیا علمی جائزہ لیں، اس کا علمی جائزہ لیں۔ خدا را صرف اس بنیاد پر فیصلہ نہ کریں کہ یہ ہمارے اکابر کی قائم کردہ جماعت ہے، یہ ہمارے اپنوں کی جماعت ہے، یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، یا اس سے نفع بہت ہے۔ دیکھیے، جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے، اور دین کی بنیاد قاعدے پر ہے، فائدے پر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا ہے بڑی باریکی سے، بڑی کیا ہے علمی انداز میں، آپ علم کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، صرف اس بنیاد پر، حسن ظن کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر کہ ہمارے اپنوں کی جماعت ہے، ہمارے اکابرین کی جماعت ہے، ہمارے بڑوں کی جماعت ہے، اس سے فائدہ بہت ہوا ہے، اس سے قاتل لوگ سدھرے ہیں، اس بنیاد پر کیا ہے ان کاموں کو آپ صحیح قرار نہ دیں۔ آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں کہ آج کس درجے غلو آ چکا ہے، اور اس غلو کی آپ پکڑ کریں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین میں اگر کوئی نئی چیز پیدا ہو تو اس کو کیا ہے، اس کا ہم سد باب کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ کیا اس کو ہاتھ سے روک دیں، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہیں، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کیا ہے اس کو آپ دل سے کیا ہے برا جانیں، وذالک اضعف الایمان، اور یہ کیا ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ جب سے میں نے یہ تقریر کی ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب سے میں نے تقریر کی، حالانکہ اس تقریر میں کوئی شدت نہیں تھی، صرف مقصد یہ تھا کہ یہ جو منکر رائج ہو گئے ہیں ان کی اصلاح ہو، اس میں غلو نہ کریں، جھوٹی حدیثیں بیان نہ کریں، اس میں کیا ہے التزام اور تاکید اور اصرار نہ کریں، یہ ساری چیزیں جو اس میں آ گئی ہیں اس کو کیا ہے نکالیں۔ صرف یہ مقصد تھا، نہ کوئی شہرت مقصد ہے، اور نہ کسی طریقے کی پاپولرٹی مقصد ہے، اور نہ کسی طریقے سے واہ واہی مقصد ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے تتیے کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے، میں نے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالی ہے۔ آج مجھے کیا ہے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں مارنے کی، میڈیا ٹرائل کی، مقدمے کی، اور طرح طرح سے گالیاں مل رہی ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم کا یہ فرض منصبی ہے، یہ عالم کا فرض منصبی ہے کہ عالم کیا ہے ان تمام چیزوں پر نکیر کرے جو غلط ہیں، جو خلاف شریعت ہیں، اور ہر دور میں علماء حق نے وہ کیا ہے، چاہے بھلے اس کی وجہ سے انہیں جیل میں جانا پڑا، چاہے اس کی وجہ سے انہیں کوڑے کھانے پڑے، لیکن ایسے ہی لوگ سرخ رو ہوتے ہیں جو حق کی خاطر اپنی گردن کٹا دیتے ہیں۔ تو میں ایک بات اپنے علماء سے، اپنے کیا ہے جو علماء کرام ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی میدان میں آئیں اور اس کا علمی جائزہ لیں، خدا رس اس کا علمی جائزہ لیں، اگر غلطیاں موجود پائیں تو اس کی اصلاح کریں، اگر آپ نے اصلاح نہیں کری تو یہ جماعت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام سامعین کو، ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔